बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाकर 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म ने आज बहावलपुर में गुफ्तगू की है किसान कार्ड की तकरीब के हवाले से और किसानों के मसाइल के हवाले से और हुकूमती इक़दामात के हवाले से बात की, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज फवाद चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू की जिसमें TLP का भी जिक्र हुआ, PTM का भी जिक्र हुआ और भारतीय प्रोपेगंडे का भी जिक्र हुआ, तो उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, उसमें जो पेशरफ्त है उस पर जायज़ा लिया गया, मुल्क की दाखिली और दिफाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जिक्र किया गया, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और फिर इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो PDM की जो बैठक है वो जारी है, तो उस हवाले से क्या कुछ सामने आता है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और अब तक क्या शामिल गुफ्तगू किया गया है, वहाँ पर क्या एजेंडा सेट किया जा रहा है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले बहावलपुर में वज़ीर आज़म मौजूद थे, ज़ाहिर है किसान कार्ड वो बांट रहे हैं और उनका ये कहना है कि किसानों के हवाले से बड़े मसाइल जो हैं वो हल होंगे। क्रशिंग सीज़न का उन्होंने जिक्र किया, अभी पिछले दिनों जो गन्ने की कीमत हुकूमत ने बढ़ाई थी और हुकूमती बयान के मुताबिक उसमें किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमती इक़दामात, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू और किसानों के मसाइल? अच्छा नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे जो इलाके हैं यहाँ से आप निकले ना, ये फ़तेह जंग से पहली तरफ जंड बसाल से निकलते हुए और आप मियाँ वाली से शुरू हो जाएं और मियाँ वाली से आप सारा जो थर का एरिया है, लिया बखर, मुजफ्फरगढ़, फिर डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावल नगर और ये सारा जो हमारा सराइकी वसेब है, यहाँ काश्तकारों को बहुत नज़रअंदाज किया गया है और काश्तकारों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ये कहा कि जो जागीरदार हैं, जो बड़ी जागीरों वाले हैं, वो तो 25-26 हज़ार सारे हैं, बाकी सारे ये काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं। मैं समझता हूँ कि इन काश्तकारों की हौसला अफजाई होना बहुत ज़रूरी थी। हमने बहुत दफ़ा अपने प्रोग्रामों में ये कहा, जब सैलाब आता है, जब मानसून में ज़्यादा बारिशें आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो हमारे दही एरिए होते हैं और वहाँ के हमारे काश्तकार होते हैं। काश्तकार बेचारों की मैं समझता हूँ कि कोई सुनी नहीं जा रही थी, वो बहुत परेशान थे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले की बात है कि वो आलू वगैरह और फसलें वगैरह लेके और लाहौर माल रोड और इधर उधर आए और अपनी फसलें ज़ाया की और एहतजाज भी किया। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है अब काश्तकारों के लिए जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जो सहूलियत उनको फराहम की जा रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। देखें, काश्तकारी वो हैं, हमारा मुल्क जो है ये ज़राई मुल्क है, हम ज़राअत पर ही चलते हैं और ज़राअत हर वक्त हम ज़राअत कहते रहते हैं, लेकिन ज़राई शोबे में जो सहूलियत फराहम करनी चाहिए थी, जो किसानों को सहूलियत देनी चाहिए थी, हुकूमत माजी में वो तमाम सहूलियत फराहम करने से कासर रही है। हुकूमत की ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, वो क्योंकि ख़ुद ताजर थे, सरमायादार थे और उनकी तवज्जो इंडस्ट्री की तरफ रही है, फिर उनकी तरफ मोटरवेज़ की तरफ रही है। मोटरवेज़ भी ठीक है, रास्ते होने चाहिए, लेकिन काश्तकारों के तौर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो काश्तकार उस दौर में भी बहुत परेशान रहे। फिर ये पिछले 2-2.5-3 साल में जो PTI का दौर रहा है, कोई किसानों के लिए कोई इतना काम अच्छा किया नहीं गया। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। उनको कार्ड्स भी देने चाहिए, उनको बाकी जो ये कार्ड्स दे के कोई सब्सिडी पे बिजली कह रहे हैं दी जाएगी, ये होनी चाहिए। उनको बीज जो है वो सस्ता फराहम करना चाहिए और वो बीज फराहम करना चाहिए जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसमें चाइना का प्राइम मिनिस्टर ने आज जिक्र किया कि 30 सालों में उन्होंने गरीब लोगों को उठाया और इंडिया जो है 30 सालों में नीचे गया, वो और भी बहुत नीचे चला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़राई मैदान में हमें जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत को बहुत ज़्यादा जो है इस पर इक़दाम करने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने जो इक़दाम किए हैं, जो ऐलानात किए हैं, इन पर अमल दरामद होना चाहिए। काश्तकार जो हैं वो 80-82 लाख के करीब हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ही बता रहे थे कि उनको बताया गया कि जी इतने हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये 80-82 लोग जो हैं इनको सहूलियत फराहम की जाए, अच्छे बीज, अच्छा स्प्रे दिया जाए और इनको माहौल दिया जाए, बिजली सस्ती की जाए और जो इनको सहूलियत दी जा सकती हैं, ज़राई अलाज जो हैं वो सस्ते करके सब्सिडी पर इनको दिए जाएँ ताकि हमारे मुल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमारे मुल्क की जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। ये हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। देखें, मैं हुकूमत की पॉलिसियों पर बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन जो हुकूमत के अच्छे इक़दाम हैं मैं उनकी तारीफ भी बहुत करता हूँ। यकीनी तौर पर उसकी तारीफ और तारीफ करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ किसान कार्ड्स का इजरा, सेहत कार्ड्स का इजरा, ये जो कार्ड्स के इजरा हैं और उसकी आगे तकसीम है, उसमें निचले लेवल पे
بہت سے مستحقین ہیں جو رہ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ پالیسی اچھی بات ہے, وزیر اعظم جو سوچتے ہیں وہ اچھا سوچتے ہیں, کسانوں کے حوالے سے بہتر سوچ رہے ہیں, مگر اس کی تقسیم کے معاملات میں جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے اس پر جو لوگ پورے نہیں اترتے بعض دفعہ ان کو مل جاتے ہیں یہ کارڈز, اور جو پورا اترتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نا, سب سے پہلے تو یہ کارڈز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہیلتھ کارڈ, میں سمجھتا ہوں کہ میں ہیلتھ کارڈ کا کبھی حامی نہیں رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ ہونے ہی نہیں چاہیے. آپ اپنے ہاسپٹلز کو اتنا اپ گریڈ کر دیں. آپ کو جو سرکاری, دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں 3 سال سے اقتدار میں ہیں, اور ان کا بہت تجربہ ہے. شوکت خانم ہسپتال انہوں نے بنایا, اور شوکت خانم ہسپتال جو ہے جو ناممکن کو انہوں نے ممکن کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت خانم کے جو معیار کے ہاسپٹلز ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل ہونے چاہیے جی, اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے. یہ صحت کارڈ والا جو ہے نا یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کر دے گی, یا کوئی اور گورنمنٹ کوئی اور بن جائے گا. ابھی اس میں بھی بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کسی دن ہم اس پہ پروگرام کریں گے کہ صحت کارڈ میں کن لوگوں کو مل رہے ہیں, کس طرح یوز ہو رہا ہے, اس میں کیا گھپلے ہو رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو صحت کے حوالے سے ہسپتال جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے چاہیے, اور سرکاری ہاسپٹلز کو شوکت خانم کے معیار پہ لانا چاہیے, تاکہ وہ لوگوں کا علاج ہو سکے. کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بیمار ہو وہ ہاسپٹل میں جائے, اس کو دوائی ملے, اس کو انجیکشن ملے. یہ ہیلتھ کارڈ اور دوسرے کارڈوں کے چکر میں لوگوں کو نہ ڈالا جائے. لوگوں کے ساتھ کسان کارڈ کے یہ معاملات بھی اسی طرح حل کیے جائیں تاکہ وہ ان کی زندگی میں بھی بہتری آئے. ناظرین, مزید گفتگو کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ذکر کریں گے, آپ فواد چودھری صاحب نے ایک رپورٹ کے حوالے سے ذکر کیا, وہ دکھائی بھی, اور یہ بتایا گیا اس رپورٹ میں کہ پاکستان میں فساد پھیلانے میں باہر کے لوگوں کا بڑا حصہ ہے, بالخصوص انڈیا مختلف نوعیت کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور اس کے ثبوت بھی سامنے آئے ہیں. ساتھین صاحب, جو گفتگو آج فواد چودھری صاحب نے کی, انہوں نے کہا ٹویٹس کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اور پھر پی ٹی ایم جس نوعیت کا ٹرینڈ چلا رہی تھی اس کے پیچھے فنڈنگ کے معاملات, تو اس میں سارا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ تر انڈیا اور انڈین جو سوشل میڈیا ہے یا ان کے جو جتنے بھی ایجنسیز ہیں وہ کار فرما ہیں, وہ ایک بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, پھر ہمارے پاس کیا آپشن؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہی سوال ہے جو فواد چودھری صاحب سے پوچھنے والا تھا, کہ یہ تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا ہمارے ساتھ, انڈیا اور افغانستان یہ کر رہا ہے کہ ہمارے خلاف ہمارے سیکورٹی کے معاملات, ہمارے دیگر معاملات, پاک فوج کے افسران کے بارے میں, جنرلز کے بارے میں, اور دوسرے جو ہمارے ہاں جو واقعات ہوتے ہیں, نور مقدم وغیرہ کے واقعات, انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے, اور ایسا ٹرینڈ بنایا گیا. یہ تو انڈیا نے بنایا, اور انہوں نے ساری رپورٹ بھی اور بتایا جی سوشل میڈیا کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت سے تیار کی, اور موید یوسف صاحب بھی جو آئے اور انہوں نے بھی بہت دانشورانہ گفتگو کی. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا ہم کمپٹیٹیو مقابلہ آپ کیسے کریں گے. دیکھیں, یہ جو اب دشمن کا جو وار ہے ہمارے پر, جو اس سے اب آگیا ہائیبرڈ جو ہے, یہ ہائیبرڈ وار کہا جا رہا ہے, اس کا مقابلہ, اس کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے, کیا اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, کیا دنیا کو کیسے بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, کیا عزائم ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان میں یا ملوث ہیں یا اس طرح کا بیرونی ایجنڈا جو ہے وہ لے کے آگے چل رہے ہیں, یا بیرونی ایجنڈا کے تحت انہوں نے نام لیے بہت ساری تنظیموں کے, وہ جو کر رہی ہیں اس کا پھر کیا آخر آپ نے کیا کرنا ہے, ایکشن کیا کرنا ہے, ان کے خلاف کیا ایکشن کرنا ہے. جو دشمن ملک ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پروپیگنڈا کو آپ نے کس طرح سم اپ کرنا ہے اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا بھائی آپ کو جو سیاسی مخالفین ہیں آپ ان کو بھی رگڑ دیں, کہیں گے جی یہ بھی بیرونی ایجنڈا ہے, بیرونی ایجنڈا. ایک زمانے میں ہمارے ہاں غداری کے سرٹیفکیٹ بہت تقسیم ہوتے تھے, تو ایک دفعہ میں نے سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹے ہیں سردار اختر جان مینگل, یہ چیف منسٹر تھے, تو میاں صاحب نے ان کو ہٹا دیا. تو میں نے ایک ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی اگر غداری کے سرٹیفکیٹ ان پنجاب سے انہوں نے جاری کرنے ہیں میاں صاحب نے, تو پھر ہم غدار ہیں, باپ بھی غدار ہے, بیٹا بھی غدار ہے. ایک زمانے میں یہ بڑا رواج تھا. ایسے نہ کیا جائے, ایسے نہ کیا جائے کہ سیاسی مخالفین کو جو آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کے پروگرام سے اتفاق نہیں کرتے ان کو نہ رگڑا دیا جائے. لیکن جو لوگ حقیقی معنوں پہ ہیں اور اس طرح بیرونی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, اور وہ مختلف سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں ان پر کوئی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں, تو ثبوت سامنے آ چکے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور وہ ایکشن اس طرح کوئی خفیہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کورٹ میں ہونا چاہیے. ہماری عدالتیں آزاد ہیں, ان کو عدالتوں میں لایا جائے, ان کے
خلاف ایکشن کیا جائے. جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان کے خلاف تو ہو سکتا ہے نا ایکشن, بالکل صحیح, ان کے خلاف ایکشن کیا جائے, ان کو پکڑا جائے, ان پر مقدمات بنائے جائیں, پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت کارروائی کی جائے, عدالتوں سے سزائیں دلوائی جائیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروپیگنڈا کا توڑ بین الاقوامی سطح پر کرنے کے لیے کوئی پلان کیا جائے. آخر یہ جو ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا انڈیا سے اور افغانستان سے ہو رہا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں 15 لاکھ 10 لاکھ ہو جاتے ہیں. یہ ایسے تھوڑا ہو جاتے ہیں, یہ ایک پلان کا حصہ ہے نا, پلان کا حصہ ہے. ٹیمز بیٹھی ہیں جو باقاعدہ یہ کام کر رہی ہیں, اور ان کو کون آدمی ایسا ہے جو ان کو روکنے کے لیے پلان کرے گا اور ان کا جواب دے گا. دیکھیں بات یہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ اسی طرح بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے رہیں اور روتے رہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب وقت ہے ایکشن کا, اور متبادل آپ نے پروگرام دینا ہے, متبادل آپ نے پالیسی دینی ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا, اب ہم یہ کریں گے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کا جواب ہم اس طرح دیں گے. اب بات یہ ہے کہ ہم اب تک جو بات کر رہے ہیں وہ تو دنیا کے سامنے واضح کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک تو جو دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آپ ثبوتوں کے ساتھ یہ بھی پیش کیا جائے کہ کس طرح سے انڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس پہ شاید کوئی ایکشن ہو جائے. ویسے کشمیر والے معاملے پہ ہم نے دنیا کے بڑے پلیٹ فارم پہ بات بھی کرتے ہیں, ایون UN سے بڑا کیا پلیٹ فارم ہے, وہاں سے بھی کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوتی. تو اس کے بعد میرے خیال میں ڈیفینسو کی بجائے ہمیں اگریسو پالیسی رکھنا ہوگی, اور ہمیں بھی اسی نوعیت کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نہ صرف اس کا جواب دیا جائے بلکہ ان کے جو حقیقی نوعیت کے مسائل ہیں پھر ہم بھی اس کو اجاگر کریں, ان کو اجاگر رکھنی ہوگی, ان کو اجاگر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہم نے جو سفید ہاتھی مختلف سفارتکار پار رکھے ہیں, ان پر اپنا عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتے. یہ جو سفید ہاتھی ہم نے پار رکھے ہیں مختلف سفارت خانوں میں, یہ اتنی فوجیں بھرتی کی ہوئی ہیں, ان کی افسران کی, سفارتکاروں کی, یہ کس کام کی ہے؟ ان کو بتایا جائے وہ جس ملک میں موجود ہیں وہ متحرک ہوں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ایک رپورٹ آئی تھی, چودھری نثار علی خان چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے فارن آفس کی, تو اس میں سب سے زیادہ جو مختلف سفارتکاروں نے علاج کرایا مختلف ممالک میں وہ دانتوں کا علاج کرایا تھا. کہ انہوں نے کہا یار یہ سارے دانت بھی ان کے خراب ہوتے ہیں جو باہر جاتے ہیں کیونکہ وہاں مہنگا علاج ہے, وہ یہ کراتے ہیں. بابا ان سے کام لیا جائے, ان لوگوں کو یہ رپورٹس بھیجی جائیں یہ تاکہ ان ممالک میں بتائیں, ان ممالک کے میڈیا کو بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. اور دوسرا انڈیا کے خلاف ایک متبادل جو ہے ہمیں پالیسی بنانی ہوگی, ایک پلان بنانا ہوگا کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے وقت کہ آپ پریس کانفرنس میں آ جائیں, PID میں آ کے بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کریں اور کہیں جی یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے, ایکشن بھی تو ہونا چاہیے نا. اس میں میڈیا کو میرے خیال میں سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے, اور حکومت کا کام ہے ایکشن کرنا. جو ملک دشمن لوگ ہیں جو ہماری سلامتی کے خلاف ہیں, جو ہماری سلامتی کے خلاف غیر ملکی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان پر ایکشن ہونا چاہیے. جیسے آج کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں آرمی چیف نے بہت زیادہ مطلب بریفنگ دی ہے, افغانستان کی صورتحال پہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح پاک فوج کام کر رہی ہے, حکومت کو بھی اب ایکشن کرنا چاہیے. یہ فریادی انداز نہیں کہ یہ فلاں یہ کرتے ہیں, جی فلاں یہ کرتے ہیں. جو تنظیموں کے لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ان کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین مزید گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد پریس پہ بات بھی کی گئی ہے. مولانا صاحب نے بھی گفتگو کی, میاں صاحب نے بھی, اور پھر یہ بتایا کہ کیا کچھ ڈسکس ہوا اور آئندہ کا کیا لائے عمل ہے. سیاتری صاحب یہ بات ہوئی آج, ایک تو میرے خیال میں 28 اگست اور 29 اگست کی تاریخ دی گئی ہے ان کے جلسے اور اجلاس کے حوالے سے, اور لیکن آج جو کچھ ڈسکس ہوا PDM کے پلیٹ فارم میں, اس کی اندرونی کہانی کیا ہے, کیا کچھ ڈسکس ہوتا رہا, کیوں یہ اتنے عرصے بعد بلایا گیا اجلاس؟ میں آپ کو عرض کروں کہ بریک کے دوران میں کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا. آج جو بات ڈسکس ہوئی ہے, جو سب سے اہم بات ہے جو مولانا نے نہیں بتائی شاید, اور وہ شاید اسٹیئرنگ کمیٹی کا ان کا جو اجلاس ہے اس میں ڈسکس ہوگی یہ بات. سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو جو عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں اس پر غور کیا جائے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں اس پر محمود خان اچکزئی نے بھی بہت بات کی, آفتاب خان شیرپور نے بھی بات کی, اور بھی لوگوں نے بات کی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ANP اور پیپلز پارٹی کو واپس لایا جائے. اس میں تو مسلم لیگ کے کچھ لوگوں نے مطلب یہ بات چلائی کہ ان کو لانے کے لیے کوئی بات کی جائے. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ ہم PDM کر رہے ہیں, لیکن PDM کا پیپلز پارٹی اور ANP جب تک موجود تھی اس وقت جو PDM جس سطح پہ تھا, جس طرح پلان کر رہا تھا, اوپر جا رہا تھا, وہ ان کے جانے کے بعد اور PDM کی سرگرمی جو ہے وہ سلو ہونے کے بعد عوام میں اس طرح کی دلچسپی نہیں رہی ہمارے بارے میں. یہ ایسے لگتا ہے جیسے اپوزیشن کو بھی عوام سے کوئی دلچسپی نہیں رہی.
تو اس پر بھی یہ بات کی گئی ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے کہ پچھلی باتوں کو چھوڑ دیا جائے. سینٹ الیکشن بھی ہو گئے، اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے، سب کچھ ہوگی بات، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی بن گئے. اب ہمیں آگے چلنا ہے. آگے چلنے کے لیے کہ ساری جماعتوں کو کس طرح پارلیمنٹ کے اندر جمع کیا جائے اور کس طرح جو ہے پی ڈی ایم میں واپس لایا جائے ان جماعتوں کو. ایک تجویز یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اے این پی نہیں آتی تو پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کا مشترکہ ایک اجلاس بلایا جائے اور بلاول بھٹو زرداری جو بات کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد لایا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کیسے کرایا جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آج پی ڈی ایم میں انہوں نے یہ کہا، مولانا صاحب کے سامنے تجویز رکھی کہ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو ہم لا رہے ہیں اور یوسف رضا گیلانی جیتیں گے، تو یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے جتوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قومی اسمبلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت سے ناراض ہیں اور حکومت کے اپنے آدمی ہیں، یا ان کو وزارتیں نہیں ملی، فنڈ نہیں ملی. میں نے اس کے ناراض ہونے کے بہت سارے ہوتے ہیں مسائل. پارٹی نے ہینڈل کیا، تو پیپلز پارٹی نے کسی طرح ان کو مینج کیا، اور اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب ایک بڑی شہرت رکھتے ہیں لوگوں کو مینج کرنے کے معاملے پر. یہ بھی تجویز دی گئی کہ اگر اب بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد لایا جائے تو اس کا کیا ہوم ورک ہوگا، اس کو کامیاب کیسے کیا جائے گا، اس سے پیپلز پارٹی سے بات کی جائے اور پی ڈی ایم کے دروازے کھولے جائیں بات کرنے کے لیے. نہیں، اس میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم، پی ڈی ایم میں اگر دعوت دی جاتی ہے پیپلز پارٹی اے این پی کو اور وہ شمولیت اختیار کر لیتے ہیں دین تو ٹھیک. اگر وہ پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار نہیں کرتی پاکستان پیپلز پارٹی، پہلے ان کا موقف بھی اس پہ جو کہ آتے رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا پھر پی ڈی ایم سے باہر مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کی جائے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر کم از کم وہ ساتھ دے، بے شک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہ دے؟ میں آپ کو کہوں پی ڈی ایم سے اگر مطلب پی ڈی ایم میں اگر پیپلز پارٹی یا اے این پی واپس نہیں آتی، لیکن اے این پی اور پیپلز پارٹی کے لوگ پارلیمنٹ تو موجود ہے نا، پارلیمنٹ میں وہ ہیں، تو پارلیمنٹ میں سارے اپوزیشن کو جمع کیا جا سکتا ہے. اس پر ایک دفعہ شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میری یہ کوشش تھی، بجٹ کے موقع پر بھی یہ کوشش تھی کہ ساری اپوزیشن کو جمع کیا جائے اور ایک کیا جائے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو اگر یہ مطلب پی ڈی ایم میں بات نہیں بنتی اور کوئی پی ڈی ایم کی قیادت جو لیڈرشپ جو ہے، یہ اب 28 کو جو اجلاس ہوگا اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو معاملات ہیں اس میں تمام پارٹیاں اس میں ڈسکس کریں گی، تو وہ آگے جب اجلاس اس پر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو ضرور ڈسکس ہوگا. اس میں آج بھی ڈسکس ہوا اور لوگوں نے مطلب بڑے زور شور سے کہا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس لایا جائے، کیونکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی جب اکٹھے ہوں گے تو پی ڈی ایم کی اہمیت زیادہ بڑھ جائے گی. تو میرے خیال میں یہ جو معاملات اب ڈسکس ہوئے ہیں، اب جو بلاول بھٹو نے بھی باتیں کی ہیں، یہ آگے بڑھیں گے. اب یہ اس میں ڈسکس ہوگا، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہو، پی ڈی ایم میں واپس لائیں کہ کیا عدم اعتماد پنجاب سے شروع کرنا ہے، قومی اسمبلی سے، مطلب ایک بات چل نکلی ہے تو اس پہ آگے کوئی نہ کوئی سلسلہ. اس کا مطلب ہے آج پی ڈی ایم کے جو کچھ عرصہ پہلے بیانات تھے پیپلز پارٹی کے جانے کے وقت، مولانا صاحب کے بیانات سامنے آئے کہ ہم چلا لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو پی ڈی ایم پھر بھی چلتی رہے گی. تو اب آج کے اجلاس سے اس کا مطلب ہے یہ محسوس کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر ایک تو وہ ادھورے ہیں، اور دوسرا جو آپشنز پیپلز پارٹی نے رکھی تھیں یا بتائی تھیں، تجاویز دی تھیں، بالخصوص جب زرداری صاحب نے گفتگو کی تھی، میاں صاحب گفتگو کر رہے تھے اور زرداری صاحب نے ذرا سخت گفتگو کی تھی جس پہ مائنڈ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، تو وہی تجاویز اور وہی باتیں آج جو ہے محسوس کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یہ چلتی ہیں باتیں. پیپلز پارٹی کی میں آپ کو ایک ماضی کی بات روایت بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے اور کوہالہ کے پل پر پھانسی دی جائے، ان لوگوں کو محترمہ نصرت بھٹو نے 70 کلفٹن میں بلایا اور ایم آر ڈی بنایا ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلانے کے لیے. تو یہ سیاست میں تلخی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر معاملات، یہ سیاستدان بہت ویژن والے لوگ ہوتے ہیں، بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب یہ کو اپنی سرگرمیاں کریں گے تاکہ کوئی آگے کچھ کی صورتحال کی جائے اور اس حکومت کے لیے کوئی مشکلات یا ٹف ٹائم پیدا کیا جائے. تو ایک لائے عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا. پیپلز پارٹی کا بھی موڈ ہو سکتا ہے اس پہ، پھر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ذکر کریں گے کہ ان کا کیا اس پہ رسپانس سامنے آتا ہے اور کیا موومنٹ آگے بڑھتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.